नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इन्फोटॉनिक में खुश आमदीद। कहानी शुरू होती है रात को। यहाँ हम एक लड़की को देखते हैं। इस लड़की का नाम टेस है। ये लड़की अपने जॉब के सिलसिले में इस शहर में आती है और टाउन में रहने के लिए उसने एक घर किराए पे लिया, लेकिन वो उस घर की चाबियां कहीं भूल आती है। फिर वो उस कंपनी में कॉल करती है जिनसे इसने वो घर किराए पे लिया होता है और अपनी गाड़ी में वापस जाकर बैठ जाती है ताकि कंपनी वाले इसको चाबियां ला कर दे सकें। फिर ये महसूस करती है कि शायद इस घर में कोई है। फिर वो घर की तरफ आकर घर का दरवाजा बजाती है और खिड़की से भी देखने लगती है। उस घर में एक लड़का था। लड़का दरवाजा खोलता है। फिर ये लड़की उसको बताती है कि ये घर इसने एक कंपनी से किराए पे लिया है। वो लड़का भी टेस को बताता है कि ये घर उसने भी किराए पे लिया है। इसका मतलब था कि कंपनी ने दो लोगों को ये घर किराए पे दे रखा था। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, इसलिए लड़के ने टेस को अंदर आने के लिए कहा। टेस अंदर आ जाती है और घर का जायजा लेती है कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो। फिर लड़का टेस को वो पेपर्स दिखाता है जिस कंपनी से उसने वो घर किराए पे लिया होता है। टेस उसे कहती है, ठीक है, तुम यहाँ रह सकते हो, ये घर तुम्हारा है, और कहती है कि मैं बाहर कार में बैठकर कुछ सोचती हूँ। लेकिन लड़का कहता है कि मुझे ऐसा बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, तुम आज की रात यहाँ रह सकती हो, और उसके लिए चाय बनाने लगता है। टेस साथ साथ बैठी यहाँ अपने लिए किराए पे कमरा भी ढूंढ रही होती है। वो लड़का बताता है कि अभी तुम्हें इस वक्त कोई कमरा नहीं मिल सकेगा, और कहता है कि तुम चाहो तो आज रात यहाँ रुक सकती हो, और अगर मेरे कमरे में सोना चाहो तो सो सकती हो, और मैं इधर ही सोफे पर सो जाऊंगा। अब जब वो अपने कमरे में जाता है तो टेस उस लड़के का पर्स देखती है और उसमें से आईडी कार्ड निकाल लेती है और उसकी तस्वीर ले लेती है। ये सब इसलिए कि अगर उसके साथ कुछ गलत होता है तो उसके पास कोई सबूत तो होना चाहिए। फिर जब वो नहाकर बाहर आती है, लड़का उसके लिए शराब की बोतल्स लेकर बैठा होता है और कहता है कि तुम मेरे साथ यहाँ बैठ सकती हो, जैसे तुमने चाय नहीं पी इसी तरह तुम बेशक ये भी ना पियो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम मुझ पर बिल्कुल एतबार नहीं करती हो। खैर, आहिस्ता आहिस्ता टेस को अब उसकी बातों पर यकीन होने लगता है। टेस उसके साथ बैठकर थोड़ी और बातें करती है और उसे बताती है कि वो नौकरी के सिलसिले में यहाँ आई है, और कुछ देर बातें करने के बाद टेस सोने चली जाती है। थोड़ी ही देर के बाद टेस को महसूस होता है कि जैसे उसके कमरे का दरवाजा किसी ने खोल दिया है। टेस डर कर उठ जाती है और सोचती है कि कहीं वो लड़का इसके साथ कुछ गलत तो नहीं करने वाला। फिर वो बाहर जाकर देखती है। फिर वो देखती है वो लड़का तो सो रहा था। फिर वो लड़के को जगा कर पूछती है कि कहीं तुमने तो ऐसा नहीं किया। लड़का कहता है आगे से, ये क्या कह रही हो तुम, मैं तो सो रहा था। तभी हम देखते हैं कि इस घर में इन दोनों के अलावा कोई और भी था। टेस दोबारा सोने के लिए चली जाती है। जब वो सुबह उठती है तो टेस को उस लड़के का लिखा हुआ एक कागज मिलता है जिसमें उसने लिखा था कि मैं काम के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ और ये कि हम शाम को मिलेंगे। फिर वो भी अपने इंटरव्यू के लिए निकल जाती है, मगर जैसे ही वो घर से बाहर आती है और देखती है कि इर्द गिर्द के सब घर उजड़े हुए थे और इस घर के अलावा इर्द गिर्द कोई भी नहीं रहता था। ये बात टेस को बहुत अजीब लगती है। उसके बाद वो अपने बॉस से मिलने चली जाती है। उसका इंटरव्यू बहुत अच्छा होता है, यानी कि उसकी नौकरी भी लग गई थी। उसकी बॉस उससे पूछती है कि तुम कहाँ रहती हो। फिर वो उस टाउन का बताती है और अपने घर का। तो उसकी बॉस फिर उसको बताती है कि वो जगह रहने के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है, तुम जल्दी से वहाँ से निकलो। टेस अपना इंटरव्यू देकर वापस उस टाउन आती है और अब की बार उसे इस जगह पर वापस आकर खौफ महसूस होता है। जब वो घर के अंदर जा रही थी तभी उधर एक आदमी आ जाता है। वो आदमी उसको उस घर के अंदर जाने से रोक रहा था, मगर टेस डर कर उस घर के अंदर आ जाती है। वो आदमी उससे कह रहा था कि इस घर के अंदर मत जाओ और बाहर आ जाओ। टेस बहुत ज्यादा डर जाती है और पुलिस को कॉल करती है और खुद ही वो इस घर से जाने का फैसला करती है और अपना सारा सामान पैक करती है। फिर थोड़ी देर के बाद वो जब थोड़ा ठीक होती है तो ये वॉशरूम में जाती है। वॉशरूम में टिश्यू नहीं था। ये टिश्यू लेने के लिए जब बेसमेंट में जाती है तो उधर का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया था और उसका फोन भी वहाँ बाहर पड़ा था। ये उधर से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रही थी। तभी एक दीवार के अंदर एक रस्सी देखती है। वो उस रस्सी को खींचती है तो अंदर से एक दरवाजा खुलता है, मतलब कि यहाँ एक और खुफिया दरवाजा था। ये अंदर नहीं जाती। जाहिर है कि इसे डर लग रहा था और उधर बहुत ज्यादा अंधेरा था। और कुछ सोचने के बाद वो बल्ब के नीचे शीशा लगाती है ताकि उसके अक्स से अंदर रोशनी जा सके। जब वो अंदर जाती है तो उसे अंदर एक और कमरा मिलता है जिसमें एक बेड और कैमरा था और एक बाल्टी भी थी जो कि खून से गंदी थी। वो ये सब देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि यहाँ बहुत कुछ अजीब था। तभी उधर लड़का भी आ जाता है। ये उसे वहाँ खिड़की से आवाज देकर कहती है कि बेसमेंट का दरवाजा खोल दे। वो लड़का जब बेसमेंट का दरवाजा खोलता है तो टेस बहुत ज्यादा डरी होती है और घर छोड़कर जाने लगती है। लेकिन लड़का कहता है कि आखिर बात क्या है, तुम मुझे सब बता सकती हो।
وہ اسے اس کمرے کے بارے میں بتاتی ہے اور اس میں پڑے بیڈ اور کیمرے کے بارے میں بھی۔ وہ کہتا ہے کہ وہ بیسمنٹ ہے۔ اچھا رکو، میں ذرا بیسمنٹ چیک کر آتا ہوں، اور میرے واپس آنے تک تم یہی رکو، تاکہ اگر بیسمنٹ کا دروازہ بند ہوتا ہے تو تم اسے کھول سکو، اور تم میرا یہاں آنے تک انتظار کرو، کیونکہ اگر دروازہ دوبارہ بند ہو گیا تو ہم دونوں یہاں پھنس سکتے ہیں۔ وہ لڑکا اندر جاتا ہے۔ جب بہت دیر کے بعد وہ لڑکا واپس نہیں آتا تو ٹیس اندر جانے کا سوچتی ہے اور دروازے پر ایک کرسی لگا دیتی ہے تاکہ دروازہ بند نہ ہو۔ جب ٹیس اندر آتی ہے تو اسے ایک اور دروازہ ملتا ہے، مطلب کہ اس بیسمنٹ کے اندر ایک اور بیسمنٹ کا دروازہ تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے اندر جاتی ہے۔ ادھر اس کو ہلکی ہلکی اس لڑکے کی آواز آ رہی تھی جو کہہ رہا تھا کہ پلیز میری مدد کرو۔ جب وہ جا کر اسے دیکھتی ہے تو لڑکا اسے کہتا ہے کہ یہاں پر کوئی اور بھی ہے جس نے مجھے کاٹا ہے، ہمیں جلدی سے یہاں سے جانا ہوگا۔ تبھی وہاں اچانک سے ایک عجیب سی عورت آتی ہے جو دکھنے میں بہت زیادہ خوفناک تھی، اور اس لڑکے کا سر دیوار پہ مار مار کر اسے مار دیتی ہے۔ اس کے بعد ہم کہانی میں ایک ایکٹر لڑکے کو دیکھتے ہیں جو کہیں پر جا رہا تھا۔ اس کو کوئی فون آتا ہے۔ اس کو فون پر بتایا جاتا ہے کہ جو لڑکی اس کے ساتھ فلم میں کام کر رہی تھی کہ اس لڑکی نے اس پر الزام لگایا ہے کہ اس نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، اس لیے اس لڑکے کو کچھ دن کے لیے فلم سے نکالا جا رہا ہے۔ وہ لڑکا پریشان ہو جاتا ہے اور اپنے مینیجر کے پاس جاتا ہے جو اسے بتاتا ہے کہ فی الحال نہ تو تم یہ شہر چھوڑ کر جا سکتے ہو اور نہ ہی اس فلم میں کام کر سکتے ہو، کیونکہ اس لڑکی نے اس کے خلاف کیس فائل کیا تھا۔ وہ ان سب باتوں سے تنگ آ کر دور اپنے گھر رہنے کے لیے چلا جاتا ہے، اور اس کا گھر کوئی اور نہیں وہی تھا جہاں ٹیس اور وہ لڑکا رہتا تھا۔ یہ لڑکا جب ان کا سامان دیکھتا ہے تو کمپنی میں فون کر کے پوچھتا ہے کیا آپ نے میرا گھر کسی کو رہنے کے لیے دیا تھا؟ وہ کہتے ہیں ہاں، کچھ دن پہلے ہم نے یہ گھر کسی کو کرائے پر دیا تھا۔ یہ کہہ کر وہ فون بند کر دیتے ہیں۔ یہ بات کافی عجیب تھی کہ مالک کو ہی نہیں پتا تھا کہ اس کا گھر کرائے پر ہے۔ فون بند کرنے کے بعد یہ بیسمنٹ کے دروازے کو دیکھتا ہے جس کے آگے کرسی پڑی ہوئی تھی جو ٹیس رکھ کر گئی تھی۔ یہ اس کو ہٹا کر دروازہ بند کر دیتا ہے۔ رات کو شراب پی کر جب یہ بہت زیادہ نشے میں تھا، یہ اس لڑکی کو سوری بولتا ہے جس نے اس پر کیس کیا تھا، اور جا کر سو جاتا ہے۔ اگلی صبح جب وہ اٹھا تو وہ ٹیس اور اس لڑکے کا سامان دیکھ رہا تھا۔ اسے لگا کہ بیسمنٹ میں کوئی ہے۔ جب وہ بیسمنٹ کے دروازے کے پاس جاتا ہے، اس کو کسی کے چلنے کی آہٹ محسوس ہوتی ہے۔ وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے اور پھر ایک چاقو اور ٹارچ لے کر بیسمنٹ کے اندر جاتا ہے، جدھر اس کو وہی شیشہ دکھائی دیتا ہے جو ٹیس نے لگایا تھا۔ ادھر وہ کمرہ بھی جہاں کیمرہ اور بیڈ تھا۔ یہ سب دیکھ کر وہ بہت خوش ہوتا ہے اور باہر آ کر اس گھر کی لمبائی اور چوڑائی ناپنے لگتا ہے اور سوچتا ہے کہ اس گھر میں تو بہت بڑا بیسمنٹ ہے اور اس گھر کو میں بہت زیادہ مہنگا بیچ سکتا ہوں، اور واپس جا کر اس کمرے کی لمبائی اور چوڑائی کو ناپنے لگتا ہے۔ تبھی اس کو وہ راستہ بھی مل جاتا ہے جو ٹیس نے دیکھا تھا۔ اسے دیکھ کر تو وہ اور بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ جہاں پنجرے رکھے ہوئے تھے، جب یہ اور آگے جاتا ہے تو وہاں ایک اور کمرہ دیکھتا ہے جس میں ٹی وی پر شو چل رہا تھا کہ چھوٹے بچوں کو کیسے رکھا جاتا ہے۔ تبھی اسے اپنی طرف کوئی چیز آتے ہوئے دکھائی دیتی ہے۔ یہ وہی عورت تھی جس نے ٹیس کے ساتھ والے لڑکے کو مارا تھا، اور اب یہ اس ایکٹر لڑکے کو بھی ایک خفیہ گڈھے میں ڈال دیتی ہے جدھر ٹیس اس کو سنبھالتی ہے۔ جی ہاں، ٹیس ابھی زندہ تھی، اسی بیسمنٹ میں موجود تھی۔ اب ہم اس گھر کی پرانی کہانی کو جان پاتے ہیں کہ یہ سب کیوں ہو رہا تھا۔ اس گھر کا جو اصل مالک تھا اس کا نام فرینک تھا۔ اب وہ بیبی ڈلیوری کا کچھ سامان خریدتا ہے۔ اس کے بعد وہ ایک لیڈی کا پیچھا کرتے ہوئے اس کے گھر تک جاتا ہے، یہ کہہ کر کہ وہ ایک پلمبر ہے۔ وہ اس عورت کے گھر جا کر اس کے باتھ روم کی کھڑکیاں کھول دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ واپس اپنے گھر آ جاتا ہے تو اس کا پڑوسی اس سے کہتا ہے کہ میں یہ گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ فرینک اسے کہتا ہے کہ تم جاؤ، میں یہاں سے کبھی بھی نہیں جاؤں گا۔ جب وہ گھر کا لاک کھولتا ہے تو وہاں بہت ہی درد بھری چیخنے کی آوازیں تھیں جو بیسمنٹ سے آ رہی تھیں۔ اب ایسا کیوں تھا اور فرینک بیسمنٹ میں کیا کرتا تھا، یہ ہمیں آگے پتا چلے گا۔ کہانی دوبارہ سے پریزنٹ یعنی موجودہ وقت میں آتی ہے۔ ہم ٹیس کو دیکھتے ہیں۔ ٹیس اور وہ ایکٹر لڑکا ابھی بھی اس خفیہ گھڑے میں قید تھے۔ ٹیس اسے کہتی ہے کہ تم اس سے مت ڈرو، دیکھو اپنے آپ کو سنبھالو۔ تبھی وہ عورت اوپر سے دودھ کی بوتل دیتی ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ اس کو پی لو۔ وہ ایکٹر لڑکا ایسا نہیں کرتا۔ ٹیس اسے کہتی ہے کہ دیکھو اس کی بات مان لو اور ایک بچے کی طرح بیہیو کرو، تبھی تم بچ پاؤ گے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا۔ ٹیس تو یہ سمجھ چکی تھی کہ اگر وہ اس کی بات مانے گی تبھی وہ اس عورت سے بچ سکے گی، مگر ایکٹر لڑکا اس کی بات نہیں مانتا اور وہ عورت اس کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے اور اس کے ساتھ ایسے پیش آ رہی تھی کہ جیسے یہ ڈرا ہوا ایک چھوٹا بچہ ہے، اور تبھی بیسمنٹ کا دروازہ کھلا چھوڑ جاتی ہے۔ اب ٹیس موقع کا فائدہ اٹھا کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔
وہ عورت اس کا پیچھا کر رہی تھی، مگر وہ اس بیسمنٹ سے باہر آ کر دوسری بیسمنٹ سے باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہے، اور اس کی مدد وہی آدمی کرتا ہے جو اس کو گھر کے اندر داخل ہونے سے منع کر رہا تھا۔ ٹیس جب اس آدمی کو اس عورت کے بارے میں بتاتی ہے تو وہ آدمی کہتا ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، اگر تم اپنے آپ کو اس سب سے بچانا چاہتی ہو تو بہت دور چلی جاؤ، ورنہ وہ عورت ساری زندگی کے لیے تمہیں اپنے پاس رکھ لے گی۔ مگر ٹیس اس کو بتاتی ہے کہ اندر کوئی اور بھی پھنسا ہوا ہے جس کو میری مدد کی ضرورت ہے۔ وہ آدمی ٹیس سے کہتا ہے کہ دیکھ لو کہ تم نے کیا کرنا ہے، مگر رات کو اس عورت سے بچ جانا، کیونکہ رات کو ہی وہ باہر آتی ہے۔ اب ٹیس وہاں سے نکل کر ایک گیس اسٹیشن پر پہنچتی ہے اور پولیس کو کال کرتی ہے۔ ادھر دوسری طرف ہم ایکٹر لڑکے کو دیکھتے ہیں جو اس عورت سے بچ کر ایک خفیہ کمرے میں آ گیا تھا جہاں اس نے بہت سارے کپڑے دیکھے۔ اس میں سے ایک ڈریس اس لڑکی کا بھی تھا جس کے گھر فرینک جا کر اس کے گھر کی کھڑکی کھول آتا ہے۔ پھر ایکٹر لڑکا بہت ساری ٹیپس کو دیکھتا ہے جن پر الگ الگ لڑکیوں کے نام لکھے ہوئے تھے۔ وہاں پر ہم بوڑھے فرینک کو بھی دیکھتے ہیں جو ابھی بھی زندہ تھا اور اسی بیسمنٹ میں رہ رہا تھا۔ فرینک اس ایکٹر لڑکے سے پانی مانگتا ہے۔ یہاں وہ ایکٹر لڑکا جب ویڈیو ٹیپ چلا کر دیکھتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ فرینک یہاں پر لڑکیوں کو لا کر ان کے ساتھ برا سلوک کرتا تھا اور ان کی ویڈیوز بناتا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ بہت ساری لڑکیوں کو اغوا کر کے پنجرے میں بند کر دیتا تھا۔ یہ سب جب یہ ایکٹر لڑکا دیکھتا ہے تو اسے بہت برا لگتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ کوئی آدمی اتنا برا کیسے کر سکتا ہے۔ اب وہ یہ سب دیکھ کر کہتا ہے کہ میں بھی تو ایک برا آدمی ہوں، میں نے بھی تو ایک لڑکی کے ساتھ غلط کیا ہے۔ اب فرینک اسے دیکھ کر گن اٹھاتا ہے جسے دیکھ کر ایکٹر لڑکا ڈر جاتا ہے، مگر وہ خود کو ہی مار لیتا ہے۔ ادھر دوسری طرف پولیس ٹیس کی باتوں کو سیریس نہیں لے رہی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لڑکی پاگل ہے اور ہم سے جھوٹ بول رہی ہے۔ پولیس والے یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اب ٹیس خود ہی گھر کی کھڑکی توڑ کر اپنی گاڑی کی چابیاں لاتی ہے۔ جب وہ یہاں سے جانے لگتی ہے تبھی وہ عورت اس کے سامنے آ جاتی ہے اور ٹیس کو پکڑنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن ٹیس اسے گاڑی کے ساتھ مار کر بے ہوش کر دیتی ہے اور خود بیسمنٹ کے اندر چلی جاتی ہے جہاں وہ ایکٹر لڑکے کو بچانے جاتی ہے۔ تبھی وہ بیسمنٹ سے باہر آ رہا تھا اور ڈر کر فرینک کی گن ٹیس پر چلا دیتا ہے، یہ سمجھ کر کہ اس کے سامنے وہی پاگل عورت ہے۔ پھر وہ ٹیس کو سنبھال کر باہر لاتا ہے۔ تبھی وہ آدمی بھی ادھر تھا جس نے ٹیس کو اس گھر میں جانے سے روکا تھا۔ وہ انہیں اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ آخرکار یہ عورت ہے کون اور ہم سے کیا چاہتی ہے۔ وہ آدمی بتاتا ہے کہ یہ عورت 40 سال سے اس گھر میں ہے۔ وہ ایکٹر لڑکا کہتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ گھر تو میرا ہے۔ اس پہ وہ آدمی کہتا ہے کہ کاغذات میں یہ گھر تمہارا ہوگا، مگر اصل میں یہ گھر اس عورت کے باپ کا تھا جس کا نام فرینک ہے۔ یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ فرینک کی بیٹی تھی، اور فرینک جو کچھ بھی لڑکیوں کے ساتھ کرتا تھا وہ ان کو یہاں لا کر ان سے بچے پیدا کرواتا تھا۔ یہ عورت فرینک کے کاموں کا ایک بھیانک نتیجہ تھا، کیونکہ اس وقت فرینک کی بیٹی بہت چھوٹی تھی اور یہ سزا فرینک کو اپنی بیٹی کے روپ میں ملی تھی۔ یہ سب جاننے کے بعد یہ دونوں بہت حیران تھے۔ اس کے بعد ایکٹر لڑکا ٹیس سے کہتا ہے کہ مجھے تمہیں ہاسپٹل لے کر جانا ہوگا، لیکن وہ آدمی کہتا ہے کہ ابھی نہیں، وہ پاگل اور خوفناک عورت ہر جگہ باہر پھر رہی ہوگی لیکن وہ یہاں نہیں آئے گی۔ مگر وہ عورت یہاں پر بھی آ جاتی ہے اور اس آدمی کو مار دیتی ہے۔ یہ اس سے بچ کر پانی کے ٹینک پر چڑھ گئے تھے۔ ادھر ایکٹر لڑکے کے ہاتھ میں جو گن تھی وہ نیچے گر جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ عورت ان کی طرف بڑھتی ہے وہ ٹیس کو نیچے پھینک دیتا ہے تاکہ اس کی جان بچ جائے، لیکن وہ عورت بھی ٹیس کے پیچھے چھلانگ لگا دیتی ہے کیونکہ وہ ٹیس کو اپنی بیٹی سمجھ رہی تھی۔ نیچے گرنے کے بعد یہ دونوں بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ ایکٹر لڑکا جب ان کے پاس آتا ہے تو سمجھتا ہے کہ یہ دونوں مر گئی ہیں، مگر ٹیس ابھی بھی زندہ تھی۔ یہ جب دوبارہ اس کو بچانے کی کوشش کرتا ہے تو پیچھے سے وہ عورت بھی زندہ ہو جاتی ہے اور اس آدمی کو مار دیتی ہے، اور پھر وہ ٹیس کو پیار کرنے لگتی ہے۔ اسے دیکھ کر ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ایک ماں چھوٹے بچے سے پیار کرتی ہے، پر کہیں نہ کہیں وہ عورت ٹیس سے یہ کہہ رہی تھی کہ وہ اسے مار دے، کیونکہ آج جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہو رہا تھا یہ سب اس کے ڈیڈ فرینک کے برے کاموں کا نتیجہ تھا۔ ٹیس اس کو مارنا تو نہیں چاہتی تھی، مگر وہ یہ سوچتی ہے کہ اگر اس نے اسے نہ مارا تو اس کی زندگی اس سے بھی زیادہ بری ہو جائے گی، اسی لیے وہ اس عورت پر گولی چلا کر اس کو مار دیتی ہے اور پھر یہ ٹاؤن چھوڑ کر چلی جاتی ہے، اور اسی کے ساتھ ہی یہ مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔